देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, एक पहुंच गए शहबाज शरीफ खदशात दूर करेंगे। मुल्क में सियासतदानों के एक दूसरे पर इल्जामात का सिलसिला फिर शुरू, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी जानिब हमने देखा है कि आज इंटरबैंक में डॉलर फिर महंगा हो गया है। जहां मईशत के एतबार से अच्छी खबरें थी, वहीं पर दोबारा से डॉलर के महंगा होने के बाद खदशात मजीद बढ़ चुके हैं। और साथ ही IMF के मुआहदे के बाद फिच ने पाकिस्तान की जो रेटिंग है वो अपग्रेड कर दी है। दैट मीन्स के हालात मईशत के एतबार से अच्छी सिमत में जा भी रहे हैं। दूसरी जानिब जहां सियासी माहौल गर्म है, वहीं पर आईनी और कानूनी माहौल भी गर्म है। वो ऐसे कि एक तरफ जी परवेज इलाही साहब अदालत में जमानत के लिए मायने खेज दुहाइयां देते रहे, कमरा कहकाओं से गूंज उठा और उन्होंने ये तक कह डाला कि जिस तरह चेयरमैन तहरीक इंसाफ और वाइस चेयरमैन को जमानतें दी गई हैं, उसी तरह मुझे भी जमानत दी जाए। और साथ ही अब ये भी खबरें आ रही हैं जराए से कि परवेज इलाही साहब ने कहा है कि PTI छोड़ने को तैयार है, लेकिन मोनिस इलाही ने मुझे कहाँ फंसा दिया, उनकी वजह से मैं फंस चुका हूँ। चौधरी शुजात से हमने मुलाकात में परवेज इलाही से बात कराने की कोशिश भी की, लेकिन मोनिस इलाही ने फोन नहीं उठाया और बाद में पैगाम आया कि अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ। दूसरी जानिब नैब ने साबिक वजीर आला उस्मान बुज़दारी की गिरफ्तारी का फैसला कर लिया है, तो वहीं पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में वजीर आजम साहब के बेटे सुलेमान शहबाज समेत तमाम मुल्जिमान बरी हो चुके हैं। यानी कि फिर से एक मरतबा ऑपोजिशन के केसेस एक के बाद एक लग रहे हैं और हुकूमत में लोगों के केस से सब बरी हो रहे हैं। सवाल ये है कि क्या हमेशा की तरह ये फिर से इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही है मुल्क के अंदर सियासत में, या फिर यही होना था। दूसरी जानिब ज़मान पार्क पर पुलिस पर हमलों के केस में JIT के खिलाफ PTI की दरखास्तें भी मुस्तरद हो गई हैं और GHQ हमला केस में अदालत ने शहरियार आफरीदी की दरख्वास्तें जमानत खारिज कर दी हैं, सारी जो भी उन्होंने जमा कराई थी। तो देयर आर सो मेनी हैपनिंग्स एट द पॉलिटिकल साइड, इकोनॉमिक साइड एंड साइमल्टेनियसली एट जो है हम कहते हैं जी आईनी और कानूनी साइड पे। और मेरे साथ आज मुख्तलिफ मेहमान होंगे और हम तीनों चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ यहाँ पे आज मौजूद हैं जी शाहावर साहब हैं, सीनियर माहिर कानून है और उनको अपने साथ वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ पैनलिस्ट में सेनेटर सैफुल्लाह मगजी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपको खुशामदीद कहूँगी। मुझे ज्वाइन करेंगी शकीला लुकमान साहब भी MNA है मुस्लिम लीग नून से, उनको भी खुशामदीद कहूँगी। और लेटर ऑन मुझे मुजम्मिल हसन साहब भी ज्वाइन करेंगे ऑन इकनॉमिक्स, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। आप चारों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं शाहावर साहब आप ही की तरफ आते हैं। शाहावर साहब, हम देख रहे हैं आईनी और कानूनी पहलुओं को अगर नज़र उठाकर देखें एक दफ़ा, तो अपोजिशन इस वक्त मुश्किल में नज़र आती है और हुकूमत एक आसान लफ्जों में अगर कहा जाए तो रिलीफ भी मिल रहा है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो उनके लिए आसानियां पैदा हो गई हैं, अच्छा दौर चल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं जी इस केस की, जो कि ज़मान पार्क पर पुलिस पर हमलों की केस में JIT के खिलाफ जो बात थी, PTI की दरख्वास्तें जो है वो मुस्तरद की गई हैं आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख से। आप इसको कैसे देखते हैं? जी रिदा, हमने भी ये खबर देखी है कि एक 3 रुकनी बेंच जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट में कायम था, जिसमें एक बहुत ही अहम जो केस था उसकी तफ्तीश के हवाले से, जो कि ज़मान पार्क के बाहर जो हुआ था और हंगामा आराई और तोड़ फोड़, उसमें गालबन फवाद चौधरी और वहाँ पे जो मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हैं उनकी एप्लीकेशन थी, जिसमें उन्होंने जो एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो बनी थी उसकी कंपोजिशन को चैलेंज कर रखा था और उस पंजाब ने जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की है वो कानून के मुताबिक नहीं है और उसको न सिर्फ उसको कलअदम किया जाए बल्कि उन्होंने जितनी इस वक्त तक प्रोसीडिंग्स की हैं उन तमाम चीज़ों
وہ کالعدم کر دیا جائے. تو اس پہ ہیئرنگ اس پہ کافی ہوئی اور اس پہ جو 3 رکنی بینچ ہے لاہور ہائی اس پہ فیصلہ محفوظ کر رکھا تھا اور آج انہوں نے فیصلہ سنا دیا جو کہ یہ درخواستیں جو ہے مسترد ہو چکی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حکومت پنجاب نے اس واقعے کے خلاف جو ہے تفتیش کے لیے جو ایک مشترکہ تفتیشی ٹیم جو بنائی تھی اس کی قانونی حیثیت کو انہوں نے برقرار رکھا ہے اور اس کے اوپر جو اعتراضات یا جو چیز نکات اٹھائے گئے تھے ان کو جو ہے مسترد کر دیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا سیاست کے ساتھ میرا نہیں خیال کہ کوئی تعلق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ہائی کورٹ کا لارجر بینچ تھا اور انہوں نے ان کے سامنے جو چیز پیش نظر تھی وہ یہ تھی کہ کیا اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت صوبائی حکومت جو ہے وہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنا سکتی ہے اور اس میں جو انہوں نے معیار مقرر کیا ہوا ہے کیا وہ معیار کو جو ہے وہ مد نظر پنجاب گورنمنٹ نے رکھا ہے. تو انہوں نے یہ ہولڈ کر دیا کہ یس وہ تمام لوازمات جو تھے وہ کمپلیٹ تھے اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جوڈیشل ڈیسیجن ہے, یہ کوئی سیاسی ڈیسیجن نہیں ہے. اوکے. اور دیکھیے اس کے بارے میں میں نے سنا ہے لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ ان کو مکمل طور پہ بری کر دیا گیا ہے یا نہیں. تو اگر ایسا ہوا ہے تو ایک چیز تو رضا بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جو بھی حکومت یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی حکومت میں ہوتی ہے تو اس کے تحت جو چونکہ اس کی شاید پروسیکیوشن جو ہے وہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کر رہی تھی تو جب فیڈرل انویسٹیگیشن جو ہے وہ حکومت کے وزارت داخلہ کے تحت ایک ادارہ ہے تو وہاں سے جو چونکہ پروسیکیوٹ اس کو جو کرنا ہوتا ہے وہ ایف آئی اے نے کرنا ہے تو اس میں ہم اس کو جو ہے وہ رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے ان کو فیور نہ کیا ہو. لیکن ایک چیز اور بھی میں بتاؤں کہ یہ جو منی لانڈرنگ کے کیسز تھے یہ پچھلی حکومت نے اور ان کے انڈر جو ایف آئی اے کی ہیرارکی تھی انہوں نے یہ قائم کیے تھے. اور جو پولیٹیکل بنیادوں پر جو کیسز ہوتے ہیں ان کا انجام ایٹ لارج ایسا ہی ہوتا ہے اور یہ ایک مکافات عمل ہے کہ کل کی جو حکومت تھی وہ آج کی حکومت جو کہ اس وقت اپوزیشن میں تھی ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں اسی طرح ہوتی تھی, ان کو گرفتار بھی کیا جاتا تھا, ان کو جو ہے وہ پروسیکیوٹ بھی کیا جاتا تھا, ان کی ضمانتیں بھی نہیں ہوتی تھی. جبکہ اس وقت کی حکومت کے جو لوگ تھے ان کے خلاف جو ہے وہ نیب کی تفتیش یا جو ان کی انویسٹیگیشن ہے وہ بھی ڈراپ کر دی جاتی تھی اور اتنے الزامات ہونے کے باوجود بھی نیب جو ہے یا چیئرمین نیب وہ گرفتاری کا آپشن نہیں استعمال کرتے تھے. اس لیے ایف آئی اے کو بھی اور دیگر لا انفورسنگ ایجنسیز کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اپنے مخالفین کو نیچا دکھانے کے لیے یا ان کو آرم ٹوئسٹنگ کرنے کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں. تو یہ تو پاکستان میں ایک سلسلہ ہے انفارچونیٹلی اور جب تک یہاں پہ ادارے مضبوط نہیں ہوں گے, جو تفتیشی ادارے ہیں, جو پروسیکیوٹنگ ادارے ہیں, ان کے اوپر جب تک سیاسی عمل دخل ختم نہیں ہوگا تو انفارچونیٹلی یہ سلسلہ جاری رہے گا. رائٹ. اوکے, موونگ فارورڈ جی میں جاؤں گی سینٹر سیف اللہ مقصی صاحب کی طرف. سیف اللہ مقصی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. رضا کیسے ہیں آپ؟ خیریت ہیں؟ اوکے. سیف اللہ مقصی صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دبئی میں بڑی بیٹھکیں ہوئی, ملاقات ہوئی, اس کے بعد اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل دھیمے اور گہرے انداز میں جو ہے وہ اس بات کا اظہار کیا برملا اور بلکہ انہوں نے شکایت کی کہ جی مجھے تو اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے. اور آج جو ہے وہ پہنچ بھی گئے شہباز شریف صاحب کے پاس, وزیر اعظم صاحب کے پاس, اور انہوں نے اس بات کی شکایت بھی کی. اور یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں دبئی میں خاص طور پہ اس کے اوپر ان کو بڑے کنسرنز بھی تھے ان کے, اور ان کا کہ جی پی ڈی ایم کا حصہ بھی ہے نون لیگ لیکن پھر بھی نہیں بتایا, اور پیپلز پارٹی کا بھی انہوں نے کہا کہ جی حکومت جماعتیں اپنی جو ہے وہ لائنز لے رہی ہیں لیکن ہم سے مشاورت نہیں کی جا رہی. تو یہ جو ناراضی ہے اب وہ دور ہو جائے گی مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو اب ملاقات ہوئی وزیر اعظم صاحب سے, اور کیا زرداری صاحب سے بھی ہونے والی ہے کوئی ملاقات اب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضا جتنا مجھے جو تھوڑا بہت اندازہ ہے کہ دبئی میں جو ملاقات ہوئی اس کے حوالے سے تو میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں. دیکھیں یہ کولیشن گورنمنٹ ہے جو پی ڈی ایم پلس پیپلز پارٹی کی ہے. پیپلز پارٹی آپ کو یاد ہوگا ہم پی ڈی ایم بنانے والوں میں سے ضرور ہیں لیکن ہم نے پی ڈی ایم کو خداحافظ کر دیا تھا 2 سال پہلے, تو ہم ان کے ساتھ ایک کولیشن میں ہیں.
ظاہر ہے ہر پارٹی کی جتنے بھی اور بھی باقی پارٹیز ہیں کولیشن میں، سب پارٹیز کا اپنا اپنی ایک رائے ہوتی ہے، اپنی سوچ ہوتی ہے، اور مختلف ان کے اپنے جو ممبران ہوتے ہیں وہ کیا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس سوچ میں. تو پیپلز پارٹی کا میں بتا دوں کہ ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے، وہ جب بیٹھتی ہے یہ فیصلے کیے جاتے ہیں کس سے ملاقات کرنی ہے، کب کرنی ہے، کس تناظر میں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ کسی کی ذات کا تو مسئلہ نہیں ہے، یہ پولیٹیکل پارٹی ہیڈ کی دوسرے پولیٹیکل پارٹی ہیڈ کے ساتھ ملاقات تھی. اور ظاہر ہے کیونکہ ٹرانزیشن پیریڈ آنے والا ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ بھی دوبارہ یہ جو اسٹینڈ بائی اگریمنٹ ہوا ہے، ظاہر ہے ابھی 2 صوبے ہیں جن کی حکومتیں ابھی تک چل رہی ہیں، ان کی ڈیٹس میرے خیال میں اگلے مہینے 8 کو یا 13 کو ختم ہو جائیں گی. تو یہ ساری چیزوں پہ بات چیت ہوئی ہوگی. میں جہاں تک مولانا صاحب کے خدشات کا ہے تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کو اتنا زیادہ ڈیپلی ریڈ کرنا چاہیے. آئی ایم شیور پرائم منسٹر صاحب کے پاس وہ گئے ہیں تو جو بھی کوئی ان کے اگر خدشات ہوں گے وہ سامنے رکھیں گے، اور آئی ایم ہوپ فل کہ وہ ان کو کنونس کر لیں گے کہ جو بھی ہے اعتماد میں لینا ہے جن باتوں پہ تو وہ ضرور، کیونکہ وہ بھی اس کولیشن گورنمنٹ کا اہم حصہ ہیں، تو ان کو ظاہر ہے اعتماد میں لیے بغیر، اور باقی سب کو بھی اعتماد میں لیے بغیر آگے تو کیسے چلیں گے. رائٹ. اوکے، شکیلہ لقمان صاحب آپ کی طرف آؤں گی. شکیلہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اوکے شکیل صاحب، بڑی 2 میجر ڈیولپمنٹ ہیں آج. ایک تو یہ کہ جی نواز شریف صاحب جا رہے ہیں دبئی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو دبئی بلا لیا انہوں نے، اور آج وزیر اعظم سے بھی ملے مولانا فضل الرحمان صاحب. اور بڑے خدشات بھی ہیں جی، بہت کنسرنز بھی، ریزرویشنز بھی. آپ بھی بڑا مل کر آئی نواز شریف صاحب سے ریسنٹلی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی اندر کی خبر لے کر آئی ہیں آپ بھی؟ اور کیا ان معاملات پر جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب واقعی ناراض ہیں، اور الگ ہونے کی بھی سنا دھمکی دے دی انہوں نے حکومت سے؟ کیا ہو رہا ہے؟ اور دوسری ایک بات اور بتائیے کہ آج شہزاد اکبر صاحب کا ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ آیا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے بہت ساری چہمگوئیاں تھیں. ایون پی ٹی آئی چیئرمین خود اس پہ جو ہے وہ کہہ چکے تھے، خاص طور پہ یہ جو جب سے یہ کیس بنا ہے ان کا اور بشرا بی بی کا، تو اس پہ انہوں نے آج ایک بڑا سٹیٹمنٹ دیا ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے. کہتے ہیں کہ جی اچھے آدمی ہیں، موجودہ حالات کے ذمہ دار جو ہیں وہ جنرل باجوہ ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے بہت ساری گفتگو کیا آج، غیر رسمی گفتگو صحافیوں سے لندن میں بیٹھ کے. تو یہ جو ساری باتیں ہوئی ہیں آج وہاں پہ، اس کے اعتبار میں تو لگ رہا ہے کہ جی شہزاد اکبر صاحب کے بھی جو ہے وہ اچھے مراسم اس وقت نواز شریف صاحب سے کوئی لگ رہا ہے لندن میں جی ہو گئے. بسم اللہ الرحمن جی الرحیم. بہت شکریہ رضا. پہلی بات جو آپ نے کی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے کچھ شکوے شکایت کی ہیں کہ دبئی میں آصف علی زرداری سے ملاقات ہوئی ہے، اور ہم نے بھی پوچھا گیا. آصف علی زرداری جو ہے وہ حکومت کا حصہ ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ پی ڈی ایم کے جو ہیں وہ صدر ہیں، اور وہ اور حکومت جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے. تو یہ ملاقات جو ہے میرا خیال کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ سنا ہے کہ جو زرداری صاحب سے بھی کوئی اتنی ان کی کوئی ڈیٹیل میں کوئی کچھ خاص بات نہیں، بلکہ یہ سنا گیا تھا کہ ان کی دوبارہ ایک دفعہ میٹنگ ہوگی دبئی میں ان کے ساتھ. لیکن پہلی میٹنگ کے حوالے سے کوئی ایجنڈا، کوئی سمجھ میں کچھ سے باہر نہیں آیا. کسی حوالے سے بھی، پارٹی کے حوالے سے بھی ہمیں نہیں کوئی بتایا گیا، پتہ چلا، یا خبر بھی کوئی نکلی نہیں ہے. تو میرے خیال میں وہ بھی وہاں تھے، وہ بھی زرداری صاحب بھی، آپ کو پتہ کہ دبئی میں ہمیشہ آتے جاتے رہتے ہیں. ان کا بیٹا بھی جو ہے بلاول بھٹو زرداری بھی ہوتے ہیں. تو میاں صاحب تو لندن سے ادھر آئے ہوئے ہیں، تو یہ ان کی کوئی معمول کی روٹین کی کوئی چھوٹی موٹی ملاقات ہوئی تھی. باقی مولانا فضل الرحمان صاحب کو حق ہے کہ وہ اگر ان کے کوئی ریزرویشن ہے تو وہ بات کریں. جیسا کہ آج سنا بھی ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے ان سے ان کی ملاقات ہوگی، ملاقات ہے، وہ گئے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی. تو ان کے ریلیشن بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ سے. جو ہے مولانا کے اور میاں شہباز شریف کے، میاں نواز شریف کے آپس میں بہت اچھے مراسم ہیں. کوئی بھی ان کے دل میں اگر کوئی چھوٹی موٹی بات ہوگی بھی تو کلیئر وہ ہو جائے گی، کر دیں گے. اور ویسے کوئی اتنی بڑا کوئی ابھی جو پارٹی کے حوالے سے ظاہر ہے انہوں نے بات کرنی تھی، تو وہ ابھی تو میں انہوں نے دبئی میں جو وہاں کے لوگ جو تھے، وہاں کی حکومت تھی ان کے ساتھ ہی زیادہ، اور جو انویسٹرز تھے جو
معاشی انویسٹرز آ رہے ہیں ان کے حوالے سے ان سب سے زیادہ ملاقاتیں ہوئی ہیں. اور ہم ادھر سے تو اتنی مطلب کوئی بھی نہیں گیا پاکستان سے, یا مولانا فضل الرحمان بھی ادھر ہی تھے. زرداری صاحب چونکہ وہ ہی لیوز دیئر موسٹ آف دا ٹائم, تو بیبی دیٹس وائی دے میٹ ایچ ادر. اور اس کا کوئی زرداری صاحب کا اور میاں نواز شریف کا بھی بات تو ساری اب یہی ہے کہ انتخابات آ رہے ہیں اور انتخابات کے حوالے سے ہی تو بات چیت ہونی ہے, لیکن ابھی کوئی چیز جو ہے وہ کلیئر کٹ سامنے نہیں آئی کہ کیا بات چیت ہوئی ہے. باقی آپ نے شہزاد اکبر صاحب کی بات کی, یہ واقعی بڑی میں سمجھتی بڑی حیران کن بات ہے. شہزاد اکبر صاحب جب عمران کی حکومت میں جو ہر وقت پیپر ہلا کے اور باتیں کیا کرتے تھے, آج ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ ایک اچھے آدمی ہیں اور انہوں نے ان کے بارے میں اچھی بات کی ہے. لیکن یہ پہلے بھی ان کو دل پتہ تو تھا, لیکن ان کا جو باس تھا, جو اس وقت کا وزیر اعظم تھا, وہ جو کہتا تھا اس کو بڑے وہ ڈٹ کے اس کو ان کا مقدمہ پیش کرتے تھے, اور کئی گھنٹے جو ہے وہ پریس کانفرنس کرتے ہوتے تھے, بتاتے ہوتے تھے. اور آج ان کو بھی یہی پتہ چلا کہ جنرل باجوہ کے بارے میں وہ سارا ان کو قصوروار بنا رہے ہیں. تو یہ تو اب کی باتیں ہیں نا, اب ان کا ایجنڈا کیا ہے وہ مجھے تو نہیں معلوم, لیکن یہ ہے کہ جو نواز شریف جی کے بارے میں تو جو ہے وہ ان کو پہلے بھی پتہ ہی ہوگا کہ وہ کس قسم کے آدمی ہیں, وہ کس طرح حکومت چلا سکتے ہیں, کیا ان میں کوالٹیز ہیں, کیا ان کی قائدانہ صلاحیتیں ہیں. لیکن آج انہوں نے کھل کے اس بات کا اظہار کیا ہے, تو ٹھیک ہے, ان کی مہربانی. ٹھیک, اوکے اچھا, ویری انٹرسٹنگ کہ آپ کی طرف آؤں گی شخاور صاحب, بیکاز آف کورس اگین ایک لیگل اور ٹیکنیکل معاملہ ہے القادر ٹرسٹ کا جو معاملہ ہے, اور جو یہ اس میں جو کرپشن کی بات ہو رہی ہے یا اس پیسے کی بات ہو رہی ہے جو ریکور ہونا تھا اور نہیں پہنچا, اور جو بھی بہت زیادہ جو ہے وہ کنفیوژن کریٹ ہو گئی. لیکن اب ظاہر ہوتا ہے شہزاد اکبر چونکہ اس وقت وہی تھے سارے دیکھ رہے احتساب کے حوالے سے اور اس ساری سیٹلمنٹ کے حوالے سے, تو آج انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی کابینہ نے کاغذات دیکھنے کی زحمت ہی نہیں کی تھی اور فیصل واڈا صاحب کو ٹافی دی اور انہوں نے کہا انکل دستخط کہاں کرنے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ساری ملک کی جو موجودہ حالت کے ذمہ دار ہیں وہ باجوہ صاحب ہیں, اگر وہ یہ سب کچھ نہیں کرتے تو نہیں ہوتا. باقی انہوں نے جو یہ والی بات کی ہے کہ جی کابینہ نے دیکھنے کی زحمت نہیں کی اور اس طرح سے ہو گیا, اور پھر انہوں نے اپنے سر سے بھی جو ہے وہ سہرا ہٹا کے کابینہ کو ڈال دیا. پھر فیصل واڈا صاحب کی بھی بات کریں کہ ان کے سگنیچر, تو یہ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ دیکھیے رضا, یہ بڑی ڈائیورجنٹ اور کنفیوزنگ قسم کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں ہر طرف سے. ایک چیز تو بالکل واضح ہے کہ یہ جو سیلڈ لفافے میں جو ایک چیز تھی, اس کے بارے میں تو سب کہتے ہیں کہ واقعی ایسی صورتحال تھی کہ اس میں جو تحریر تھی وہ کابینہ کے ممبران کے سامنے پڑھی ہی نہیں گئی, وہ ایک سیل لفافے میں ہی تھی. اور ان کو اگر چاہے شہزاد اکبر صاحب اس وقت چونکہ ان معاملات کو ڈیل کر رہے تھے, یا وہ فروغ نسیم ہے, یا وہ اس وقت کے منسٹر لا تھے یا پرائم منسٹر تھے, کیونکہ پرائم منسٹر اس کی جو ہے وہ صدارت کر رہے ہوتے, تو ادھر تو بہت سارے برینز بیٹھے ہوئے تھے. تو کوئی بھی اگر کم از کم مجھے اگر کوئی یہ کہے کہ میں ایک ایسی تحریر پہ دستخط کر دوں, اپنی کنسنٹ دے دوں جو کہ میں نے پڑھی نہ ہو, تو میں تو کبھی بھی نہیں کروں گا, اور کوئی بھی ذمہ دار اور ذی شعور جو ہے انسان وہ یہ کام کبھی بھی نہیں کرے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جہاں پہ آپ کا کانفیڈنس لیول اتنا زیادہ ہے وہاں پہ کوئی انڈیو انفلوئنس ضرور استعمال ہو سکتا ہے کہ میرا کوئی سینئر ہے یا میرا باس ہے, وہ مجھے کہتا ہے کہ آپ بس اس پہ دستخط کر دو, باقی اس کے کنٹینٹس پہ نہ جاؤ, اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس میں ایسا کوئی آپ کے خلاف بات نہیں ہوگی. تو یہ اس کو ممکنات میں شامل ہے اور ایسا ہوا ہے. لیکن تو اس میں ٹیکنیکل, سوری ٹو کٹ یو شاقاور صاحب, اس میں آئین کیا کہتا ہے؟ لیٹس سپوز اگر somebody is signing it, چونکہ اس کے سائن ہو گئے ہیں, اب وہ بعد میں کوئی بھی عذر دیتا رہے کہ جی میں تو یوں تھا, ایسا تھا, ویسا تھا, کیا وہ اس بات کو اس وٹنس کو یا اس گواہی کو مانے گا قانون, یا پھر اس چیز کو دیکھے گا جو سگنیچر ہوگا؟ دیکھیں بات سنیں, بات یہ ہے کہ یہ جو کابینہ کی میٹنگ ہوتی ہے یا اس پہ جتنے بھی اجلاس میں ایجنڈا آئٹمز ہوتے ہیں, وہ ایک جو رولز آف بزنس ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے, جو کہ آئین کے تحت بنے ہوئے ہیں, اس میں یہ واضح ہے کہ آپ نے اس کو سرکولیٹ کرنا ہے کہ یہ جو کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے, چاہے وہ ہنگامی بنیادوں پہ ہے یا وہ اس میں کچھ دنوں کا وقفہ ہے, تو اس میں کم از کم ممبران کیبنٹ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ادھر کس کس چیز کے اوپر بحث یا فیصلے ہونے والے ہیں, تاکہ وہ اس کے متعلق مینٹلی پریپیئرڈ ہوں.
تو دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ کابینہ کے اجلاس کی باقاعدہ جو ہے وہ منٹس ریکارڈ کیے جاتے ہیں کہ کون سا جو آئٹم ہے اس کے اوپر کس نے بحث کی, کس نے اوریجنیٹ کیا, کس جو کابینہ کے ممبر نے یا مشیران ادھر جو تشریف فرما تھے انہوں نے کیا کیا رائے دی, اور اس کے بعد یونینیمسلی جو ہے یا اکثریتی رائے سے اس ایجنڈا آئٹم کے اوپر فیصلہ ہو گیا. تو یہ تو منٹس آف میٹنگ جو ہے وہ تو قومی اسمبلی کا یا کیبنٹ ڈویژن کا جو ہے وہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ کیا اس کے اوپر کس نے یہ پوائنٹ اوریجنیٹ کیا, بالکل وہ منٹس آف میٹنگ میں ہوگا. کس نے اس کے اوپر اپنا اعتراض کیا وہ بھی منٹس آف میٹنگ میں ہوگا, اور کن کن نے بغیر اس کو پڑھے ہوئے یا اس پہ بھروسہ کرتے ہوئے دستخط کر دیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی انسینسٹیو ایشو ہے کہ اگر کابینہ, وہ بھی وفاقی کابینہ جو کہ فیڈرل گورنمنٹ ہے, وفاقی کابینہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وفاقی حکومت کا فیصلہ ہوتا ہے, اور وفاقی حکومت پاکستان کا سب سے بڑا فورم ہے. تو اگر اس میں ایسی باتیں ہوں اور اس پہ ایک دوسرے پہ الزامات جو ہے وہ دیے جاتے رہیں, لیکن ایک بات حقیقت ہے کہ وہ بغیر پڑھے ہوئے میجورٹی لوگوں نے جو ہے اس پہ دستخط کیے, اور اس کا جو ہے پتہ تبھی چل سکتا ہے کہ جب کیبنٹ ڈویژن سے اس کا ریکارڈ منگوا لیا جائے, پھر اس پہ اس کی کرمینلٹی کا تعین جو ہے اس کے بعد کیا جا سکتا ہے. اوکے, چلیں ناظرین, گفتگو کا سلسلہ یہاں پہ جاری ہے. ہم بات کر رہے ہیں جی ہم ایشوز کے اوپر, لیکن مجھے چونکہ کمرشل بریک پہ بھی جانا ہے, سو آئی ایم لیونگ فار اے شارٹ کمرشل بریک. ول بی رائٹ بیک آفٹر اٹ. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ناظرین, اور جی بات ہو رہی ہے بریک پہ جانے سے پہلے ہم سیاسی اور آئینی قانونی پہلوؤں پہ بھی نظر ڈال رہے ہیں. دوسری جانب میں واپس جاؤں گی سینیٹر سیف اللہ مکسی صاحب, آپ کی طرف واپس آؤں گی. سینیٹر صاحب, اچھا یہ بتائیں, پیپلز پارٹی کا اس سارے سیناریو میں ابھی سو فار کیا کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے کولیجن جماعتوں کے ساتھ بھی, الیکشنز کے حوالے سے بھی, اور کیا ڈیلے ہو رہا ہے الیکشن؟ کیونکہ شہزاد اکبر صاحب بھی آج کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن اس سال تو نظر نہیں آ رہے, اور پیپلز پارٹی تو بہت ویلنگلی چاہتی ہے کہ ٹائم سے الیکشن ہو. تو کیا وہ ٹائم سے الیکشن ہونے والی بات پر کنسنسس ڈیولپ ہو گئے ادر پارٹیز کے ساتھ, اسپیشلی مسلم لیگ نون کے ساتھ؟ دیکھیں, میں یہ تو لیڈرشپ کے لیول کی باتیں مجھے اتنا زیادہ ڈیٹیل میں نہیں پتا. مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ پارٹی کا یہ کلیئر موقف ہے کہ آئینی حدود میں رہتے ہوئے ٹائم پہ الیکشن ہونے چاہیے. اور ایک چیز جو ساتھ میں رکھی تھی وہ یہ تھی کہ سارے ملک میں ایک ہی دن پہ الیکشن ہو. تو اس پہ تو بالکل کلیئر کٹ پارٹی کے اندر کوئی اس کے اندر ایسی کوئی اختلافات والی بات نہیں ہے. جہاں تک مسلم لیگ نون کی انٹرنل, مجھے نہیں پتا کہ ان کی کیا ڈسکشن ہوئی ہیں نہیں ہوئی ہیں, بٹ کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا ڈیفینس منسٹر خواجہ آصف نے بھی ٹی وی پہ, میں غالباً دیکھ رہا تھا 1-2 دن پہلے, انہوں نے کہا ہے کہ الیکشنز کا مرحلہ شروع ہونے والا ہے, ٹرانزیشن پیریڈ کیئر ٹیکر کا آنے والا ہے ان دا بگننگ آف اگست. تو اس کے بعد زیادہ کم از کم 60 یا زیادہ 90 دن کا ٹائم ہوتا ہے کیئر ٹیکر کا. تو آئی تھنک پی ایم ایل این کے جو اتنے سینئر لیڈر ہیں اور ڈیفینس منسٹر بھی ہیں ملک کے, اگر انہوں نے یہ پبلکلی ٹی وی پہ کہا ہے تو آئی گیس ان کی پارٹی میں بھی یہی سوچ چل رہی ہوگی جو ہماری پارٹی میں. ٹھیک ہے, شکیلہ لقمان صاحب آپ کی طرف آؤں گے. شکیلہ باجی, یہ بتائیے کہ الیکشن کیا واقعی ڈیلے ہو رہے ہیں؟ کیونکہ جو دبئی والی میٹنگ ہوئی تھی اس کے بعد بھی جو ذرائع بتا رہے تھے وہ یہی تھے کہ مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ ڈیلے ہو الیکشن, اور پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ وقت پر الیکشن. اور آج تو سابق مشیر احتساب شہزاد اکبر صاحب نے بھی کہا ہے کہ اس سال الیکشنز ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. جی آپ مجھ سے بات کر رہی ہیں؟ جی شکیلہ جی, آپ سے ہی پوچھ رہی ہوں سوال. جی ہاں جی نہیں, دیکھیں میری بات سنیں. الیکشن جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ سب ہماری پارٹی کے سب لوگ جو ہیں سینئر سب یہی کہہ آپ کی رہے آواز ہیں کلیئر نہیں آ رہی, کہ دوبارہ بات کیجیے گا. جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پارٹی کے سب لوگ سینئر سب کہہ رہے ہیں کہ وقت پہ الیکشن ہوں گے, آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے, اور نیکسٹ منتھ اگست میں جو ہے وہ 13 یا 12-13 تاریخ کو جس دن بھی جو ہے وہ اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی اور
اس کے بعد 60 days یا میں بھی 90 days اگر ایک دن پہلے وہ ڈیزالو کر دیتے ہیں تو 90 days میں ہوگی. اور اس کے اوپر یہی فیصلہ, اور الیکشن کمیشن نے بھی یہ کہا, بلکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جو ابھی بجٹ آیا تھا اس میں اس کا حصہ بھی ڈالا رکھا گیا ہے. تو ڈیفینیٹلی انشاءاللہ امید ہے کہ بھئی الیکشن جو ہے وقت پہ ہوں گے. اور بار بار ہم بتا رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر کوئی چاہ رہا ہے, ساری پارٹیاں چاہ رہی ہیں انکلوڈنگ پی ایم ایل این کے الیکشن جو ہیں وقت پر ہیں, ہو رہے ہیں اور ہونے بھی چاہیے. یہی وقت کی ضرورت ہے, یہی جمہوریت میں ضرورت ہے, یہی سب پارٹیوں کے لیے یہی ضرورت ہے کہ الیکشن وقت پہ ہوں انشاءاللہ. لیکن جو ذرائع بتاتے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ چاہتے ہیں کہ ڈیلے ہو, اور پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے کہ وقت پہ ہو. جی لیکن یہ پہلے چونکہ یہ کچھ باتیں اس طرح کی ہو چکی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ جو عمران خان نے جو نواز شریف صاحب کیا چاہ رہے ہیں کہ الیکشنز ڈیلے ہو یا وقت پر ہو؟ نہیں, نواز شریف صاحب نے بالکل کہا ہے, وزیر اعظم نے کہا ہے کہ الیکشن ہم چاہ رہے ہیں کہ وقت پہ ہوں, لیکن تاریخ جو ہے وہ الیکشن کیا کمیشن کا الیکشن سے کام ہے. پہلے نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے پاکستان؟ دیکھیں الیکشن انہوں نے آ کے جب الیکشن کا اعلان ہو جائے گا, انتخابات کی ڈیٹ کا اعلان ہو جائے گا, اس سے پہلے ڈیفینیٹلی وہ آئیں گے. وہ پارٹی کے قائد ہیں, انہوں نے پارٹی الیکشن جو ہے اس کے انتخابات کو انہوں نے لیڈ کرنا ہے, اور جو ہے ان کی تیاری ہے, وہ آنے کے لیے بھی تیار ہے. اور انشاءاللہ انہوں نے یہاں آ کے اس الیکشن کو انہوں نے لیکن شکیلہ صاحبہ ایک چیز اور ہے اس میں نا, ایک چیز اور ہے جو کہ سیاست کو ڈیمیج کری ہے نواز شریف صاحب کی, اور وہ سوال یہی ہے کہ تاثر یہ ہے اور لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ایک پارٹی کے چیئرمین ہے جو جن کے اوپر کیسز ہیں وہ یہی ملک کے اندر بیٹھ کے ان کیسز کو فیس کر رہے ہیں, اور ایک پارٹی کے قائد نواز شریف صاحب جن کے پاس اب آسانی آ گئی ہے, آئینی اور قانونی اعتبار سے الیکشن لڑنے کی اسپیس بھی مل گئی ہے, لیول پلینگ فیلڈ بھی ہے, حکومت بھی انہی کی, لیکن وہ نہیں آ رہے. وہ ایسے کون سے محرکات ہیں یا ایسی کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر نواز شریف صاحب کے پاکستان آنے میں ڈیلے ہو رہا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں, آپ دیکھیں کہ اگر انہوں نے نہ آنا ہوتا تو آپ دیکھیں دبئی میں وہ آئے, یہاں پہ 2-3 ہفتے گزارے ہیں, یہاں پہ یہاں کے مختلف جو UAE کی حکومتیں تھیں ان کو ملے, ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی, ان کے ساتھ آئندہ کا پاکستان کا لائحہ عمل جو ہے وہ تیار ہو رہا تھا, وہاں کی معیشت کی بات ہو رہی تھی. اس کے بعد سعودی عربیہ میں بھی وہ ان کا جانے کا ہے, اور وہ ادھر جا کے بھی ان کی یہی سیم ایجنڈا ہے کہ وہاں کی حکومت کے, آپ کو پتہ ہے کہ IMF نے آج جو ہمیں ہماری ان کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے اس کا ان کی ہیلپ کا ہی نتیجہ ہے, اور آئندہ انویسٹمنٹ بھی ادھر سے ہی آنی ہے, اور ادھر سے آ بھی رہی ہے, اور آنی بھی شروع ہو جائے گی بہت جلد. تو یہ ساری چیزیں, ان چیزوں کو سیٹل کرنے کے لیے وہ پھر رہے ہیں, اور انشاءاللہ انہوں نے آنا ہے. اس سے پہلے کون چاہے گا, وہ پارٹی کے قائد ہے, لیڈر ہے, اور ان کے آنے کی ہمیں پارٹی کو چاہیے, جو پارٹی ہے وہ کوئی بالکل اینٹیسپیٹڈ تاریخ ہے جس پہ وہ پتہ چلے کہ میاں صاحب اس وقت آ رہے ہیں؟ نہیں, دیکھیے تاریخ کا ابھی کوئی تعین نہیں ہوا, نہ ہمیں پتہ ہے نہ ان کو پتہ ہے کہ کس دن آنا ہے. انہوں نے جس دن پارٹی فیصلہ کر لے گی, جس دن سارے بیٹھ جائیں گے, وزیر اعظم بیٹھیں گے, جس دن فیصلہ کریں گے اس دن وہ آ جائیں گے, آنا ہی آنا ہے. دیکھیں ان کے بغیر ہمارا جو ہے نا مسلم لیگ جو ہے ان کے بغیر انکمپلیٹ ہے, تو ان کے آنے سے ہی ہمیں پارٹی کو فائدہ ہونا ہے. ہاں جی, ٹھیک ہو گیا. شاہ خامر صاحب پھر آپ کی طرف آؤں گی, اور کیونکہ اس پہ بھی آپ کی آئینی اور قانونی جو مدد ہے وہ درکار ہوگی. وہ یہ کہ کیا اب آپ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ان تمام کیسز کو, وہ جو نواز شریف صاحب کے تھے, اور کیا اب ان کے آنے میں وہ قانونی اور آئینی پیچیدگیاں سٹل نظر آتی ہیں پاکستان آنے میں, یا پھر وہ آئینی اور قانونی جو پیچیدگیاں تھیں وہ اب ختم ہو گئی ہیں؟ دیکھیے آئینی اور قانونی پیچیدگیاں تو ہے نہیں ہے اس میں اتنی زیادہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے علاج کے سلسلے میں باہر گئے تھے, اور عدالتوں کے جو ہے حکم کے مطابق گئے تھے, اور ایک اس میں ٹائم فریم بھی تھا. لیکن بعد میں وہ بھی متنازع بات ہے کہ ان کو اشتہاری ڈکلیئر کر دیا گیا, اور چونکہ وہ ان کی سزا جو ہے وہ ابھی تک ایک کیس میں برقرار ہے, تو قانونی طور پہ تو وہ جب واپس آئیں گے تو ان کو جو سزا ہے اس کو تو فیس کرنا پڑے گا, گرفتاری تو ان کی ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے, جس میں جو مریم نواز صاحبہ ہیں وہ آلریڈی بری ہو چکی ہیں, اور وہ میرا خیال ہے کہ جلد از جلد لگ جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو بھی جو ہے وہ اس درخواست کو بھی معطل کیا گیا تھا,
उस वक्त तक जब तक कि नवाज शरीफ साहब या खुद पेश होंगे या उसमें गिरफ्तार होंगे। तो वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच है उसमें उनकी जो अपील है उसके भी ऊपर फैसला हो जाएगा। अगर उसमें वो बरी हो जाते हैं तो वो जो 5 साल वाले वो जो एक ताउम्र नाअहली वाला जो एक था उसके बारे में तो कानून बन चुका है जो अभी तक कानून का दर्जा रखता है उस हिसाब से, तो वो वाली नाअहली तो उन पे खत्म हो गई है। तो मेरा ख्याल है कि वो आएंगे, लेकिन एक चीज जरूर है जो कि सब उसके ऊपर जो है रायज़नी नहीं कर रहे। मेरा जाती ख्याल ये है कि वो सितंबर की एक मखसूस तारीख का इंतजार भी हो रहा है, उस तारीख के गुजरने के बाद शायद वो पाकिस्तान आने के लिए जो है वो अपना शेड्यूल जारी कर देंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी जानिब ये भी बताइएगा शाहबाज साहब, ये जो डिले की बात हो रही है इंतखाबात की या वक्त पर होने की, उसमें हर चीफ जस्टिस तो अकॉर्डिंग टू हिम, और जो भी हमने हालिया दिनों में देखा कि वो तो वैसे ही वायलेशन हो चुकी है 90 दिन के हवाले से कि जो इलेक्शंस कंडक्ट होने थे। लेकिन अभी भी चूंकि अब कौमी असेंबली की मुद्दत पूरी होगी तो उसके बाद भी क्या मज़ीद वायलेशन करने की गुंजाइश है कहीं, या फिर फुल फौरन से इलेक्शन होने चाहिए अपने वक्त में? मेरा ख्याल है कोई गुंजाइश ऐसा मौजूद नहीं है कि अब इसको जो है डिले किया जाए या जनरल इलेक्शंस को। हाँ, एक बात जरूर है, आइन में जो एक शिक मौजूद है कि अगर मुल्क में इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से अगर इमरजेंसी इम्पोज हो गई हो तो फिर जो पार्लियामेंट है वो एक कानून साजी करके कौमी असम्बली की जो मुद्दत है उसमें 1 साल का इजाफा कर सकती है। तो वो तो उस सूरत में है कि वो इमरजेंसी इम्पोज हो, नोटिफाइड हो। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त हालात नज़र आ रहे हैं, जो हुकूमत के भी और जो उनके इत्तेहादी हैं, और एक वैसे भी आइन का तकाजा है कि इलेक्शन अपने वक्त पे होने चाहिए। मेरा ख्याल है कि एक वसी तर जो है इसमें कंसेंसस डेवलप हो जाएगा, और मुझे लगता है ये है कि इलेक्शन जो है ये नवंबर में होंगे, और उसमें जो कौमी असम्बली और दो सूबाई असम्बलियाँ हैं उनकी तहलील जो है वो मुद्दत पूरी होने से कुछ दिन पहले कर दी जाएगी, क्योंकि उस सूरत में फिर केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात कराने के पाबंद हैं। अगर वो असम्बलियाँ अपनी उम्र वैसे पूरी करेंगी तो फिर उस सूरत में 60 डेज में, लेकिन ज्यादा जो गालिब इम्कान है वो यही है कि ये नवंबर में जो है ये इलेक्शंस होने जा रहे हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया शाहबाज साहब आपका, सेंटर सैफुल्लाह मकसूद साहब आपका, और शकील लुकमान साहब आपका। अब तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया जिनके साथ अपनी मेजबान कर सकते हैं। इजाजत पाकिस्तान।